अस्सलाम वालेकुम। जुमा मुबारक। आज के दिन हम एक नहायत ही अहम टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। वैसे तो हमारी कोशिश होती है कि हर जुमे के रोज़ किसी अहम शरई मसले के हवाले से बात करें। उलमा हमारे साथ मौजूद होते हैं ताकि हम आपकी रहनुमाई कर सकें। आज भी एक ऐसा ही मसला है जिस पर हम जब बात करते हैं तो इसका एक तरह से दीनी पहलू भी आता है और फिर दूसरी तरफ दुनियावी पहलू, यानी कि जो हेल्थ का है, जो मेंटल हेल्थ का टॉपिक है और वो पहलू वो भी इसमें आ जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों दिन ब दिन पाकिस्तान में ख़ुदकुशी के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या वजह बन रही है कि ख़ुदकुशी करने वाला शख्स, उसको कोई और दिखाई नहीं देता, सिर्फ़ और सिर्फ एक काली अंधेरी टनल दिखाई देती है और उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा करना ही उसके लिए बेहतर होगा। मायूसी इतनी ज़्यादा दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। आपको पता है, एक रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया में रोज़ तकरीबन ख़ुदकुशी के 80,000 जो वाक़यात हैं ना, माफ़ कीजिएगा, 8 लाख ख़ुदकुशी के वाक़यात रोनुमा होते हैं। ये वाक़यात है, इसमें ये नहीं कि कितने लोगों की डेथ होगी, लेकिन ये वाक़यात है जो रोनुमा होते हैं। और उसमें से बड़ा जो नंबर है वो देखा जाए तो वो पाकिस्तान जैसे मुल्क का आता है, जहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, मायूसी बहुत है, वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी फ्यूचर को लेके वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। मौशी बदहाली है वो बढ़ती चली जा रही है, जिसकी एक बड़ी वजह ये है। दूसरी जानिब अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो हम देख रहे हैं कि 2015 में एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता चला था जनाब कि पाकिस्तान में तकरीबन 2.1 अमवात की शरह है। 2.1 अमवात की शरह दिन ब दिन वो बढ़ती चली जा रही है और अब तो इतनी बढ़ चुकी है कि रोज़ की अगर हम देखें पूरे पाकिस्तान भर में तो तकरीबन 15 से 20 तलबा ख़ुदकुशी कर रहे हैं। क्या वजह है? क्या वजह है कि ये तलबा अपनी जान लेने पर मजबूर हो रहे हैं, लोग अपनी जान लेने पर मजबूर हो रहे हैं? खुद ऐसी दो पहलू देखेंगे। कुछ कहते हैं कि जी ये मज़हब से दूरी है, फिर कुछ कहते हैं नहीं जी मेंटल हेल्थ को आप सीरियस लें। तो हम ये दोनों पहलुओं के हवाले से आज बात करेंगे। दोनों पहलुओं के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। हमारे साथ एक और रिलीजियस स्कॉलर हमारे साथ ज़ुनैरा अंबर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुनैरा, आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ इसके साइकोलॉजिकल पहलू और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के हवाले से बात करने के लिए किरण जावेद भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण, आपको हम सुबह के समय में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो मैं नवीद भाई आपसे जानना चाहूँगी कि ये क्या वजह है कि हमारे मुआशरे में दिन ब दिन मायूसी बढ़ती चली जा रही है। आपको चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाए, लेकिन फिर भी एक चीज़ जो किसी और के पास हो, जो किसी और शख्स ने बड़ी मेहनत से हासिल की हो, हम उसको देख के भी मायूस हो जाते हैं। नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो मामलात हैं ख़ुदकुशी के और हसद, कीना, बुग़्ज़, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें शुमार होती हैं। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इस बाब में हमारी बड़ी सरी और वाज़ेह रहनुमाई करता है। एक तो ये कि अल्लाह ने जो हमें दिया है उस पर अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए कि हम उन लोगों को देखें जो हमारे पास है और उनके पास नहीं है। इल्ला ये कि हम उनको देखें कि जो हमसे आगे हैं दुनियावी एतबार से और हम वो हासिल करने की कोशिश करें, और इस साये ला हासिल में लोग अपनी ज़िंदगियां तक ख़राब कर देते हैं। अब आप देखिए कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमें क्या कहता है। कुरान कहता है कि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तालुका, कि अपने आप को हलाकत में मत डालो। और फिर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हर मौका पर हमारी रहनुमाई करता है। जैसे आपने सवाल किया कि लोग मायूस हो जाते हैं, कुरान कहता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। तो अल्लाह की रहमत क्या है? एक तो ये है ना कि हमारा ताल्लुक़ बिल्लाह, ताल्लुक़ बिर रिसालत, ये मज़बूत होना चाहिए। और दूसरा ये कि अल्लाह की रहमत दुनिया के एतबार से भी आपके ऊपर नाजिल होती है। वो जो दुनियावी चीज़ें आपके पास ज़ाहिर में हैं, जिसे अल्लाह ने कलील कहा है, कुल मताउ दुनिया कलील, ये दुनिया कलील है। और इस कलील दुनिया के लिए हम शब व रोज़ मेहनत करते हैं, तगदो करते हैं, और जब न मिले तो मायूसी की हालत में आकर हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं।
اس کا ہمیں کہیں درس نہیں دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اس باب میں آپ ذرا بغور دیکھیے تو آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین یعصوب المسلمین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو امیر بنا کر بھیجا اور اس کے ساتھ لوگوں کو بھیجا کسی سریہ میں، کسی جنگ کے موقع پر۔ تو ایک موقع پر اس امیر صاحب کسی بات سے ناراض ہوئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کیا تمہیں رسول اللہ نے میری اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ انہوں نے کہا جی یقیناً دیا ہے۔ کہا لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع کی گئی تو انہوں نے آگ لگائی اور کہا کہ اس آگ میں چھلانگ لگاؤ، اس آگ سے گزرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم آگ سے گزریں، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ خیر یہ معاملہ یہاں ختم ہوا، اور جب یہ بات دربار رسالت میں پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کو کہ تم نے ٹھیک کیا، اس طرح سے اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور پھر میں مفہوم حدیث بیان کرتے ہوئے عرض کروں کہ آقا علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ جو جس طرح اپنی زندگی کو تلف کرتا ہے، اگر وہ داخل ہو جاتے آگ میں تو قیامت تک وہ اسی طرح جہنم میں جو ہے نا وہ جلتے رہتے۔ ایک دفعہ جو ہے نا وہ ان کی یہی مجھے بتائیں کہ اس وقت میں کیا تب بھی اسے سننے میں آتا تھا کہ کسی نے اپنی جان لے لی ہو، یا پھر یہ اب کی تمام تر ایسی سٹوریز ہیں؟ دیکھیے جب سے انسان پیدا ہوا ہے، اس کی تخلیق ہوئی ہے، تب سے نظام کائنات میں ایسی چیزیں ہمیں پہلے بھی نظر آتی ہیں، لیکن یہ واقعات بہت کم تھے۔ بہت کم لوگ تھے ایسے جو خودکشی کر لیتے۔ دیکھیے ایک جنگ ہے، ایک جنگ میں ایک صحابی بڑے بے دردی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے اب ظاہر ہے کہ ان کے متعلق ایک مجاہد ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور کہا کہ میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کہ اس کا بازو کٹ گیا، اور ایسی حالت میں صحابہ کرام نے کہا، ہم حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ، اب دل میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، اور یہ آدمی اس بے جگری سے لڑ رہا ہے اور جہاد کر رہا ہے۔ لیکن کہتے ہیں اچانک ہم نے دیکھا کہ جب اس کو زخم زیادہ لگے، تکلیف زیادہ ہوئی، تو اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ تو اب دیکھیے کہ ایک ہے تکلیف، آج کل لوگ یہ بھی ہے، ابھی خودکشی کا ایک واقعہ ہوا پاکستان میں بڑا مشہور، میڈیا نے اس کو جو ہے نا وہ رپورٹ کیا کہ ایک آدمی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور اس بیماری سے وہ نجات پانے کے لیے خود کو کچھ لوگ زہر کا انجیکشن اور کچھ گولی مار دیتے ہیں۔ یہ بالکل اسلام میں درست نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ فعل حرام ہے۔ اور جو آدمی جس طرح مرتا ہے، ہاں جو یہ ہوا، اس طرح کے واقعات جو ہے وہ یہ کہیں پر بھی نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کو یعنی کہ کہیں پہ بھی اجازت اللہ پاک نے نہیں دی کہ آپ میری امانت میں خیانت کرو، جو زندگی تمہیں ملی ہے یہ اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے۔ اچھا، ہم زیادہ تر اگر دیکھیں کہ خودکشی کرنے والے میں کون ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین زیادہ ہوتی ہیں جو اٹیمپٹ ہیں وہ زیادہ کرتی ہیں سوسائڈ کی، جس میں سے ایک بڑی وجہ تو یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی کہ پسند کی شادی جو ہے وہ اگر نہیں ہوئی، یا پھر شادی کے بعد شادی ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی ایسا وائلنٹ اور ان کا ریلیشن شپ ہے کہ وہ کافی مینٹلی طور پہ اور فزیکلی طور پہ ابیوز بھی ہو رہی ہیں اور گھر جا کے نہیں بتا سکتی، تو پھر وہ زیادہ جو ہیں وہ خودکشی کا راستہ چنتی ہیں۔ تو کیا کوئی بھی حالات ان کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ چاہے ماں باپ بھی ایکسیپٹ نہ کرے تو وہ بیچاری اپنی جان کا خاتمہ کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جو پوری دنیا میں، کیونکہ اچھا میں اس بارے میں مذہب سے ہٹ کے بھی بات کر سکتی ہوں، کیونکہ میں نے امریکہ اور انگلینڈ میں سوسائڈ کے لیے بہت کام کیا ہے، وہاں کی لوکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر۔ ورلڈ وائڈ ایشو ہے، سب سے پہلی بات تو یہ، اور کمال کی بات یہ ہے کہ امریکہ جیسے کنٹری میں سب سے زیادہ ہائی ریٹ سوسائڈ کا ریکارڈ کیا گیا۔ خواتین کا جہاں تک معاملہ ہے، پوری دنیا میں جو یونائٹڈ نیشن ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس میں مردوں کی تعداد ڈبل سے بھی زیادہ ہے بنسبت خواتین کے۔ پاکستان میں یہ آپ کو اس لیے نظر آتا ہے کہ یہاں جس طرح ہم نے اس کے اوپر تحقیق کی تو یہاں پر مرڈر زیادہ ہیں، ان کو سوسائڈ کا رنگ دیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہمارے ایک ہیلتھ منسٹر تھے، تو جب لاسٹ ٹائم ہماری میٹنگ تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چولہے پھٹتے ہیں، خواتین مرتی ہیں، سارے ہوٹلوں میں مرد کام کر رہے ہیں، خطرناک فلیم یوز کر رہے ہیں، ان کے چولہے کیوں نہیں پھٹتے؟ تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ان کو مار دیا جاتا ہے اور رنگ دے دیا جاتا ہے مرڈر کا، خودکشی کو۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ اسلام میں کسی بھی صورتحال میں، دیکھیے سمجھنا یہ پڑے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دنیا بنائی۔ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہماری یہ ہے کہ
ہم چاہتے ہیں کہ اسموتھ لائف ہو جائے, اس میں کسی قسم کے ہرڈلز نہ ہوں, ہر کام میری مرضی کا ہو. تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایک زندگی کا منشور جہاں کسی کو کہتے ہیں نا, یہ آپ کے لیے رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں. بتایا میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. یہ انسان سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سب سے خطاب فرما رہے ہیں, مرد ہو, عورت ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, امیر ہو یا غریب ہو, کہ تمہیں ضرور آزماؤں گا. کسی کو خوف سے, کسی کو بھوک سے, کسی کو مال کی کمی سے, کسی کو پھلوں کی کثرت سے یعنی نعمتوں کی فراوانی سے بھی. اور اس آزمائش پر جو ثابت قدم رہ گیا, جو ٹھہر گیا, فرمایا اس کے لیے بشارتیں ہیں, اللہ کی طرف سے صلوات ہیں. اور ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی صورت, بہت سے ایسے وقت آئے ہیں مسلمان خواتین پر جہاں اپنی عزتیں بچانے کے لیے بھی انہوں نے ایسا ایک ایکٹ کیا. اور یہ پارٹیشن کے ٹائم بھی اگر ہم سنیں کہانیاں تو یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی خواتین نے اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشیاں کی, مطلب کنویں میں چھلانگ لگا دی. ایسی کتنی باریں ہمارے سامنے ایسی داستانیں موجود ہیں. لیکن وجہ سے بھی بات بھی کرتی ہے نا کہ جو چولہے پھٹتے ہیں وہ تو ایک پہلو ہے, لیکن ہم اس بات کو بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے کہ خواتین بہت ساری جگہوں پہ جا کے, کیونکہ وہ تھوڑی ویک بھی ہوتی ہیں نفسیاتی طور پہ, تو وہ خودکشی کرتی ہیں. یہ بہت سارے ہمارے کیسز ہیں کہ مرڈر تو ہے ہی, لیکن یہ بھی بہت بڑا پہلو ہم دیکھتے ہیں. اچھا, ہم کیوں اس بات کو ایڈریس نہیں کرتے کہ جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی بالکل اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. جیسے فرض کریں کہ آپ کا اگر آپ کو سٹنٹ ڈلنے ہیں, ہارٹ میں سٹنٹ ڈلنے ہیں, یا خدا نخواستہ آپ کو برین ہیمریج ہو گیا تو آپ کو اس کا علاج ہونا ہے, ہم اس طریقے سے اس کو کیوں نہیں ایڈریس کرتے کہ مینٹل ہیلتھ بھی ایگزیکٹلی اتنی ہی تکلیف دہ اور اتنی ہی لیتھل آپ کے لیے ثابت ہو سکتی ہے اگر خراب ہو جائے تو. بالکل. دیکھیے, اسٹگما بہت بڑا اٹیچ ہے, کیونکہ جب آپ کسی جسمانی مشکل یا بیماری سے گزرتے ہیں تو اس کا علاج کے لیے جانا, اس کے معالجے کے لیے جانا تو بہت کامن سی بات سمجھی جاتی ہے, بلکہ فوری طور پہ رابطہ کیا جاتا ہے. لیکن اگر نفسیاتی مرض ہے یا نفسیاتی مرض نہیں بھی ہے تو کوئی نفسیاتی مسائل بھی تو ہیں, ان سے گزر رہے ہیں, تو وہ اس لیے نہیں کہ لوگوں کو اگر بتایا جائے تو وہ ایک ٹیبو بنا ہوا ہے, ایک اسٹگما بنا ہوا ہے کہ یہ تو پاگل ہو گئی ہے, یہ تو نفسیاتی ہو گئی ہے, یہ تو سائیکو ہو گئی ہے. سو آلریڈی ایک بندہ ایک ذہنی مسئلے سے گزر رہا ہے, وہ مزید اور یہ اذیت نہیں لینا چاہتا, ٹھیک ہے, which is not right. ایکسیپٹ کرنا ہے جو مسئلے مسائل ہیں, لوگ کیا کہیں گے کی پرواہ کو نہیں کرنی, اس چیز کو سائٹ پہ رکھنا ہے اور اپنی ذہنی اور جسمانی نشوما کے لیے آپ کو اسٹیپ لینا. ابھی ہم نے پرسوں ایک ہم نے شو بھی کیا تھا کہ کیسے ایک شخص نے, جو کیونکہ آن لائن جو ایپس آ گئی ہیں وہ جس طرح سے آپ کو لون دے رہی ہیں, تو اس میں شخص اتنا گھر گیا کہ اس نے, کیونکہ اس نے کہا میں تو قرضہ نہیں دے سکتا, اور وہ جو ایپس تھیں ان نے کال کر کے بلیک میل کرنا شروع کیا, اور اس شخص نے پھر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. ایسے ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا تھا کہ ایک شخص جو کہ پیسے اپنا قرضہ ادا نہیں کر پا رہا تھا, اس نے پہلے اپنی بیوی بچوں کو ذبح کیا اور پھر خود کو مارنے کی کوشش کی, لیکن بچ گیا. تو مجھے بتائیں یہ بھی کیا مینٹالٹی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے لیے مایوس ہو گئے ہیں, آپ نے کہا میں اپنی زندگی کا خاتمہ تو کر لوں گا, لیکن اس سے پہلے میں ان معصوم جانوں کو بھی ماروں گا, اور وہ بھی اتنے خوفناک طریقے سے. دیکھیے, پین اٹیچ ہے. میں تو اپنی جان لے رہا ہوں کیونکہ میں بے بس ہو گیا, اب میرے پاس اور کوئی رستہ فرار نہیں ہے, تو میں ان کو بھی مار دوں گا. اب میرے جانے کے بعد کیونکہ میرے اتنے ایموشنز ان سے اٹیچ ہیں, کوئی ان کو تکلیف نہ دے, تو میں اپنے سامنے ان کو, مطلب یہ میں یہ حیران ہوں کہ پھر میں ان کو اپنے سامنے اتنی اذیت دوں گا کہ میں ان کو خود ذبح کروں گا. دیکھیے, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, جب جان لینا کوئی آسان کام بالکل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, دکھنے میں یا سننے میں لگتا ہے اگلے نے اپنی جان لے لی, لیکن یہ نہایت مشکل کام ہے. آپ سوچیے, جب یہ اتنا مشکل کام ہے, ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنی جان لیں تو ہم 1000 دفعہ سوچیں گے کہ نہیں, کتنی اذیت والی بات ہوگی. ایک انسان جو اس اذیت کا بھی خیال نہیں رکھ رہا, تو سوچے اس کی نفسیاتی پین, اس کا جو درد ہے وہ کتنا زیادہ ہے کہ وہ جسمانی درد کو بالکل بھی آپ کو تو چلے سمجھ میں آ جاتا ہے, لیکن وہ اس کی جو خود غرضی ہے کہ آپ کی ہوتا ہے کہ یار میرے بچے کو تو ایک مطلب کچھ ایسا کوئی ضرب بھی نہ لگے, میرے بچے کو کچھ نہ, چھوٹی سی چوٹ بھی نہ لگے, وہاں پہ وہ ذبح کر دے. اچھا, یہ تو خیر ہم کیونکہ ڈسکشن کریں, لیکن میرے پاس اب سے تھوڑی دیر بعد ایک کیس اسٹڈی بھی ہمیں جوائن کریں گی, جنہوں نے ایک نہیں بلکہ 2 بار خودکشی کی کوشش کی. اللہ نے ان کو زندگی دی, لیکن ان کے کیا ایسے پہلو تھے, نفسیاتی پہلو تھے, جن کی وجہ سے انہوں نے ایک نہیں بلکہ 2 بار خودکشی کی کوشش کی. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے PUBG کھیلتے ہوئے بھی
اگر ان کو کوئی منع کر رہا ہے کوئی ایسی چیز تو وہ تب خودکشی کر لیتے ہیں. کمپٹیشن میں کیونکہ ہم نے کتنے دیکھے پاکستان میں اتنے اسٹوڈنٹس, آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی, وہاں کی ایک طلباء نے خودکشی کر لی تھی, اور ایسے 12 بڑی بڑی یونیورسٹیز کے طلباء کو دیکھتے ہیں جو خودکشی کرتے ہیں, اور ریزن کیا بنتی ہے کہ وہ بچے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر پائیں گے, ماں باپ نے جو ہم سے اپنی ایکسپیکٹیشن سیٹ کی ہوئی ہیں ہم وہ پوری نہیں کر پائیں گے, ہمارے ماں باپ نے ہم پہ اتنا پیسہ لگایا ہوا ہے, ہم نہیں اس کو جسٹیفائی کر پا رہے. اور ہر بچے کے اندر لرننگ کیپیسٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ایک بچہ بہت لائق ہے, ضروری نہیں دوسرا بچہ بھی اتنا لائق ہو, لیکن ایک پیئر پریشر, ایک سوسائٹی کا پریشر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے بھی کبھی کبھار اپنے بچے کھو دیتے ہیں. لیکن جیسے ویسٹ کی ہم بات کر رہے تھے, زنیرہ جی نے بات کی, تو وہاں پر ایک سوسائڈ چیک ہوتا ہے, بچوں کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, پھر ان سے گفتگو میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اور پھر وہ لگا دیتے کہ جی یہ بچہ جو ہے ہی از ویری پرون ٹو سوسائڈ, تو پھر اس پہ کام کرتے ہیں. تو آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, آپ کے پاس ایسی اگر کوئی بھی کہانی موجود ہے, یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کسی ایسی کلوز ٹنل یا ڈارک ٹنل کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. نوید بھائی مجھے بتائیں کہ کیا آپ کی, جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو علماء دین جو ہیں وہ اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے کہ مینٹل ہیلتھ بھی جو ہے پرابلمس بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, کیا ایسا ہی ہے, یا علماء دین کو بھی اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ ہاں بھی یہ ڈپریشن ہے اور یہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں؟ نہیں, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بیماری, اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں, اور بیماریوں کی مختلف اقسام ہیں, اور اس کو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ, اور پھر اس کے علاج کو بھی قرآن و حدیث نے تجویز کیا ہے کہ وہ اپنا علاج کروائیں. جیسے میں نے ابھی خود آپ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عرض کیا کہ نبی علیہ السلام نے ان کاموں سے ہمیں منع کیا ہے, اور اگر کوئی آدمی بیمار ہو جاتا تو نبی علیہ السلام خود اس کا علاج فرماتے, اور کسی حاذق طبیب کے بارے میں بھی بتاتے کہ وہ اس کے پاس جائے. اب ہمارے ہاں یہ جو چیزوں کو بیماری بنا دیا جاتا ہے, یہ بیمار ہم خود بنتے ہیں. معاشرے میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں, اصل میں قناعت پسندی اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا. ہم دنیا کی محبت میں اتنا فریفتہ ہو گئے کہ اب اس دنیا کے اصول کے لیے ہم پوری تگ و دو کرتے ہیں, جب نہیں حاصل ہو پاتی تو پھر اپنی جان کا خاتمہ کر لیتے ہیں. ابھی جیسے بات ہوئی یہاں بچوں کی ہلاکت کی کہ ایک صاحب نے بچوں کو مار دیا, اپنے آپ کو بھی مار دیا. اب قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ املاق, یعنی آپ اس بات کے خوف سے کہ جناب آپ کے اولاد کا کیا بنے گا, اور آپ اس بنیاد پر اپنی اولاد کو ختم کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. قرآن اس سے سختی کے ساتھ منع کرتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, دیکھیں واقعی بڑی, ہم نے بھی جب سنا تھا رونگٹے کھڑے ہوئے تھے. کالر ہمارے ساتھ ہیں پرویز صاحب. السلام علیکم جی. ہیلو پرویز صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے کالر موجود ہیں. السلام علیکم جی. چلیں ٹھیک ہے, جب ان کی پھر دوبارہ کال آتی ہے پھر ان کو شامل کرتے ہیں. پلیز آپ کنٹینیو کیجیے گا نوید بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے ہمیں اسلام نے بڑا واضح طور پر درس دیا ہے کہ ہم قناعت پسندی کی طرف جائیں. یہ ہماری عیاشیاں بنیادی طور پر ہماری خودکشیوں کا سبب بنتی ہیں. اور دوسری جو ابھی آپ نے اپنے گفتگو میں بات ارشاد فرمائی کہ طلباء, ہر آدمی پر بوجھ جو ڈالنا چاہیے وہ اس کی استطاعت کے مطابق. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ دین کے معاملات میں بھی یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ ہم کسی پر بوجھ اس کی طاقت اور قوت سے زیادہ نہیں ڈالتے. جب ماں باپ اپنے بچوں پر ان کی طاقت اور قوت سے زیادہ بوجھ ڈالیں گے, یا پھر پہلے ان کو بالکل فری ہینڈ دیں گے اور پھر جب ان کی لگامیں وہ کھینچنے لگیں گے, تو ظاہر ہے پھر معاملات میں خرابی پیدا ہوتی ہے. اور جب یہ خرابی رونما ہوتی ہے تو ایسی صورت میں پھر اولاد بعض دفعہ باغی ہو جاتی ہے, اور بعض دفعہ جب اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں, جیسا کہ بہت سارے واقعات جو وہ ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں اسلام کی طرف پلٹنا چاہیے. اسلام وہ اللہ کا پسندیدہ ترین مذہب ہے جو مشکل ترین حالات میں, ابھی جو آیت پڑھی گئی یہاں کہ اللہ رب العالمین تمہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. اب وہ آزمائش جو آیت جس تناظر میں ہے وہ تو بہت نیک لوگوں کی, اچھے لوگوں کی, اور بعض دفعہ ہم جیسے گناہگاروں کی بھی ہوتی ہے, لیکن ہر معاملے میں صبر, استقامت. آپ ذرا دیکھیے, ہم سمجھتے ہیں کہ مصیبت آ گئی تو مصیبت کے وقت جو ہے وہ جان ختم کر لیں. یہ ماہ محرم الحرام چل رہا ہے, اور مجھے یہ بات کرنے میں کوئی عار نہیں ہے. آج یہاں ڈاکٹرز سے بھی آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ سائیکو پرابلم ہے, یہ کیا پرابلم ہے. میں کہتا ہوں
کہ اگر آپ کو علاج چاہیے نا تو علاج آپ کو خاک کربلا سے ملے گا. آپ امام پاک امام حسین علیہ السلام پر دیکھیں کہ کائنات میں جتنی بڑی مصیبت ان پر آئی اس سے بڑی مصیبت کسی اور پر نہیں آ سکتی. تو کیا امام نے مصیبت کے وقت وہاں سے بھاگے؟ کیا امام اس مصیبت کو دیکھ کر ذرا آپ سوچیں, تصور میں لائیں, حالات کا جائزہ لیں کہ 22,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے اور 72 آدمی ادھر ہیں, کیا مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں. لیکن حسین ابن علی استقامت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں, لیکن اپنے آپ علاقت میں نہیں ڈال رہے بلکہ وہ اللہ کی حضور قربانی دے رہے ہیں, وہ ایک الگ معاملہ ہے. آج ہم ایک نہایت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجہ بنتی ہے کہ لوگ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں یہ جانتے بوجھتے کہ یہ ایک حرام فعل ہے, اور قیامت تک وہ شخص جو ہے وہ اذیت میں رہے گا, اس کی روح اذیت میں رہے گی, اور اس کے بعد جب روز حشر کے بعد اس کا عذاب اور دگنا ہوگا. تو یہ تمام تر چیزیں جاننے کے باوجود بھی ایسی کیا وجہ بنتی ہے کہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں؟ آج ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں, دینی پہلو کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں, سائیکولوجیکل پہلو جو کیا ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں, اور آج ہمارے ساتھ ایک کیس اسٹڈی بھی بیٹھی ہوئی ہے, ہم ان سے بات بھی کریں گے. آپ لوگ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی پرابلم ہو جس کا ہمارے پاس علاج موجود ہو اور ہم آپ کو کسی ایسے انتہائی قدم سے بچا سکیں. ابھی میرے ساتھ ماہم موجود ہیں. ماہم نے ایک نہیں بلکہ 2 دفعہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہو سکا اور آج ہمارے سامنے بیٹھی ہیں, لیکن ان سے پوچھوں گی کہ ایسی کیا ریزن بنی. ماہم, ایک نہیں 2 بار آپ نے دوائیاں پہلے کھا لی, یہ کیا ہوا تھا اور کیا اس سے پہلے آپ ورڈز پہ آئی تھی, یہ بتائیے. میرا ریلیشن تھا ایک لڑکے کے ساتھ تقریباً 7 سال تک, مطلب شادی ملا کے میں شادی ہوئی تھی میری. تو جب ان کی طرف سے رشتہ لے کے آنے کا ہو رہا تھا تو میری فیملی نہیں مان رہی تھی. انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ لڑکا صحیح نہیں ہے, میرے بابا کو سمجھ نہیں آیا تھا وہ. تو فیملی کو منانے کے لیے میں نے پلس کھائی تھی, وہ یہ سوچ کے کہ مان جائیں گے, اور وہ ہو گیا تھا, وہ مان گئے تھے. میرا اسٹمک وغیرہ سب واش ہوا تھا. آپ کو یہ پتا تھا کہ چلو میں نے گھر والوں کو منانے کے لیے کیا, میری جان اپنی نہیں لے. ہاں, یہ مجھے آئیڈیا تھا کہ پل سے نہیں ہوگا کچھ. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے ان کو ایک طرح سے پریشر میں ڈالا. ہاں, پریشر میں. تو اس کے بعد وہ مان گئے تھے. اس کے بعد شادی ہوئی میری. شادی کے کچھ ٹائم بعد مطلب مجھے لڑکے کی فیملی کی طرف سے پریشر بہت زیادہ ہو رہا تھا کہ آپ گھر نہیں جاؤ گی, آپ جاب نہیں کر سکتی ہو, آپ صرف گھر کے کام ہی کرو گی, آپ ہماری سنو گی. میرے پیرنٹس سے مجھے بالکل کٹ آف کر دیا تھا انہوں نے. ایون کہ اس کے فادر نے ایک دفعہ مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھا لیا تھا. تو آپ کو مارا تھا؟ جی. تو میرا انف ہو گیا تھا کیونکہ بابا نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا, ہمیشہ انہوں نے صرف یا تو آنکھیں دکھائی ہیں یا ڈانٹا ہے. تو اس چیز کی مجھے عادت نہیں تھی. کھانا بھی بہت لمیٹڈ دیا جاتا تھا ان کی طرف سے, تو میں فیملی کو نہ بتا سکتی تھی. بالکل ڈپریشن میں چلی گئی تھی, کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں نے اسی شخص کے لیے خودکشی. اور خدا نہ خاصا اگر آپ نے وہ جو گولیاں بھی کھائی تھیں تو ان گولیوں سے اگر کچھ ہو جاتا اور آپ کی زندگی ختم ہو جاتی, تو آپ کو یہ تھا کہ اگر خدا نہ خاصہ میں مر گئی تو میں کیا ہوگا آگے, میرے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ ان کے گھر پہ تھی جب یہ سب چل رہا تھا, میں ڈپریشن میں, تو میں یہی چیزیں سوچتی تھی کہ میں نے اس شخص کے لیے اتنا سب کچھ کیا, اس کی فیملی کے لیے اتنا اپنی فیملی سے لڑی, اور اینڈ میں آ کے مجھے کیا حاصل ہوا, کچھ بھی نہیں. اس وقت فیملی کا آپ کا کیا ریاکشن تھا جب آپ نے کہا منانے کے لیے کی تھی, لیکن آف کورس چاہے آپ کا اسٹمک واش ہوا, لیکن اس وقت گھر والے پریشان تو ہوں گے کہ ان کی جوان بیٹی اگر مر جاتی. میں گھر کی سب سے بڑی اولاد ہوں, تو پیرنٹس تو بہت زیادہ ہل گئے تھے, بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے, مما بابا خاص طور پہ. تو نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ماننا ہی پڑا, ضد تھی میری. انہوں نے پھر شادی کروائی میری, 2019 میں شادی ہوئی. اس کے بعد 1 سال مشکل سے میری شادی نہیں, 2021 میں میرا ڈائیورس ہوا. اور ڈائیورس بھی ایسا کہ انہوں نے مجھے میرے منہ پہ کھڑے ہو کے طلاق دی ہے. اس کے بعد میں نے 3rd فلور سے سوسائڈ اٹیمپٹ کی تھی. آپ نے پھر سوسائڈ اٹیمپٹ؟ جی. پہلے میں نے پلس کھائی تھی منانے کے لیے, اور اس بار تو میں نے جان لینے کے لیے کی تھی, کیونکہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. تو وہاں ایسی کیا چیز تھی جو آپ کو اتنا مجبور کرتی تھی کہ آپ اتنا انتہائی قدم اٹھا لو؟ آپ نے پہلے اپنے والدین کی حالت دیکھی تھی کہ انہوں نے, آپ نے خود ہی کہا نا کہ آپ کے والد کہتے تھے لڑکا اچھا نہیں, پھر بھی وہ مان گئے کہ ان کی بچی کی زندگی ان کو زیادہ پیاری تھی. لیکن آپ نے یہ سب جانتے پوچھتے آپ نے کہتے ہیں نا جب آپ اللہ سے دور ہوتے ہو تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. اس پوائنٹ پہ میں واقعی اللہ سے بہت زیادہ دور تھی, کیونکہ وہ شخص ہی سب کچھ تھا.
اسی کو سب کچھ مان رہی تھی. جب وہ زندگی سے گیا تو زندگی ختم کرنے کی کوشش کری. تو جو آپ نے خودکشی کرنے کی دوسری خودکشی کی کوشش کی تھی وہ آپ نے اس کے سامنے کی تھی؟ نہیں میں اپنے گھر پہ تھی, میرے پیرنٹس سو رہے تھے, میں نے رات فجر سے پہلے کی تھی. یہ تو شکر ہے کہ میری بہن جاگ رہی تھی, اس نے دیکھ لیا تھا مجھے. شی ٹرائیڈ کہ میں بچ جاؤں, لیکن میں نے میں چھلانگ مار دی تھی. آپ نے چھلانگ لگا دی؟ مار دی تھی میں نے. اور آپ نے کون سی تیسری منزل سے چھلانگ لگائی؟ تو اس وقت وہ تو اللہ کا پھر شکر ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو بتانا تھا کہ نہیں دیکھو اگر سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو مجھ سے ہی کرنی ہے, سب سے زیادہ لائق مجھ پہ کرنی ہے. تو اس وقت کیا کچھ آپ کی انجریز آئی تھیں اس وقت؟ میرے کونی میں لگی تھی اور میرے ٹیشوز ڈیمیج ہوتے, اتنا زیادہ نہیں لگا تھا مجھے. وہ بھی معجزاتی طور پہ اگر آپ دیکھیں اللہ نے آپ کو زندگی دینی تھی, آپ کو زندگی دی. بالکل. لیکن تب تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ نے نہیں سوچا کہ میرے ماں باپ مر جائیں گے, میں سب سے بڑی ہوں؟ اس ٹائم کچھ سمجھ نہیں آتا آپ کو. جب آپ اللہ سے, میں کہتی ہوں جب آپ اللہ سے دور ہوتے ہو نا تو پھر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. پھر میں بہتر ہوئی, ٹھیک ہوئی, پھر میں اعتکاف میں بیٹھی. اس کے بعد سے الحمدللہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں, الحمدللہ. لیکن کبھی کوئی ایسی دوبارہ آپ اب ریگریٹ کرتی ہیں کہ میں نے کیوں ہاں ریگریٹ کرتی ہوں, لیکن شکر بھی ادا کرتی ہوں اپنے رب کا کہ انہوں نے مجھے 2 بار واپس زندگی دی, دکھانے کے لیے لوگوں کی اصلیت, اور بتایا کہ صرف میں ہی ہوں تمہارے قریب. خدا نہ خاصا اگر آپ کی زندگی اس میں ختم ہو جاتی تو لوگوں کی تو اصلیت ہے, لیکن آپ تو زندگی تا حشر آپ اس ٹائم یہ چیزیں سمجھ نہیں آئی نا, اب جا کے چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ غلط کیا جو بھی کیا. اور ایک ہی شخص کے پیچھے, پہلے اسے شادی نہ ہوئی تو خودکشی کی کوشش, جب اسے شادی ناکام ہوگی تو خودکشی کی کوشش, اور کہیں اس بندے نے ریگریٹ کیا یا اس کو اس بات کا کہیں آپ پتہ چلا کہ اس نے کہا کہ دیکھو مجھ سے کتنی محبت انہوں نے دوسری شادی کر لی فوراً 1 ہی سال کے اندر. انہوں نے 1 ہی سال کے اندر دوسری شادی بھی کر لی. تو یہ جو بچیاں جو ہمیں لڑکیاں میں دیکھ بھی رہی ہیں نا, اور وہ لڑکے بھی ہمیں اسپیشلی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آج کل تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ لڑکیاں, چھوٹے بچے 13-14 سال کے بچے جو ہیں وہ سوسائڈ کمٹ کر رہے ہیں جی, کہ اب کہ بریک اپ ہو گیا ہے. ایسے ہم نے پچھلے مہینے کئی ایسی باتیں دیکھی ہیں کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں. چلیں ہم نے لون والی تو آپ کے سامنے جو مسعود تھے جنہوں نے ایک ایپ کے تھرو لون لیا تھا اور وہ لون نہیں چکا پا رہے تھے کیونکہ ان کے ساتھ فراڈ ایسا ہو رہا تھا, وہ بلیک میل ہو رہے تھے, ان کی پکچرز ان کے پاس چلی گئی تھی. شریف آدمی تھا, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں غریب آدمی میں کہاں جاؤں گا. تو لیکن کسی بھی صورت میں یہ جسٹیفائی نہیں ہے. یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے کہ ہماری, جیسے ہم اسپیسیفکلی اگر ماہم کی بات بھی کریں, اور مفتی صاحب ہم بہت سارے کیسز میں سے دیکھتے ہیں کہ بچے بچیاں کسی ایک شخص کی محبت میں گرفتار ہو کے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے میں بالکل بھی دریغ نہیں کرتے. دیکھیے اس حوالے سے میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, بغیر کسی تعصب کے یا بغیر کسی کو ڈیگریڈ کیے کہ ہمارا جو نوجوان ہے آج کا وہ اپنے ماں باپ سے دور ہو رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر والدین یعنی 90% والدین اپنے بچوں کا اچھا ہی سوچتے ہیں, اور ان کے ذہن میں بچوں کے حوالے سے تو کسی بھی ماں باپ کے ذہن میں کوئی برائی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ نے ماں اور باپ میں وہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ فطرتاً بچوں سے محبت کرتے ہیں. اور یہ جو آگے کی محبتیں میں نسل نو سے کہنا چاہتا ہوں, جس کو ہم محبت سمجھتے ہیں, یہ وقتی میں اس کو کہتا ہوں وقت گزاری ہے, اس کے سوا یہ کچھ نہیں ہے کہ جناب میں تم سے محبت کرتی ہوں تم مجھ سے کرتے اور پھر ہم اگر نہ ملے تو میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی. یہ جو گفتگو شنید ہوتی ہے, یہ جو میڈیا ہے. مجھے نا نوید بھائی مجھے کاٹتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے, لیکن کیا کرے پھر کالرز جو ڈراپ ہو جاتے ہیں. السلام علیکم جی, نازیہ ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ جی مدیہ, میں نازیہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی جی نازیہ. ابھی میں ماہم کی سٹوری سن رہی تھی, تو یہ سب کچھ میرے ساتھ بھی ایسے ابھی ہو رہا ہے نا. میں جس لڑکے کو پسند کرتی ہوں, میں بہت زیادہ اپنے دل جان سے بہت پسند کرتی ہوں, لیکن میرے پیرنٹس نہیں مانتے. وہ کہتے نہیں ہماری ذات میں نہیں مل رہے, ہمارے سے نہیں میچ ہو رہے, آپ کے نہیں کر سکتے. اب میں کیا بتاؤں, اتنا مجھے ابھی ٹینشن میں ہوں, پریشان ہوں, لیکن کس طرح میں پیرنٹس کو مناؤں کروں. میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی, بالکل بھی نہیں رہ سکتی. بس میرا دل چاہتا ہے ابھی جا کے میں خودکشی, اللہ نہ کرے آپ نے, ابھی جا کے اپنی زندگی ختم کر دوں. اللہ نہ کرے آپ نے ایسا سوچنا بھی نہیں ہے. دیکھیں ہمارے سامنے ماہم, آپ کے سامنے ماہم یہ بتا رہی ہے نا, 2 دفعہ اس نے ایک شخص کے لیے خودکشی کی کوشش کی, اس نے شادی کر لی,
پہلے سے شادی نہیں ہوئی تھی تب اس نے خودکشی کی کوشش کی, اور اب جو ہے جب اس نے اس کو طلاق دی پھر اس نے خودکشی کی کوشش کی. آپ ان سے بات کرنا چاہیں گی؟ میں بالکل بات کرنا چاہوں گی. نازیہ مجھے بتائیے کہ اگر آپ یہ سب کچھ کہہ رہی ہیں ٹی وی پر, تو کیا آپ کے امی ابو اس بات سے اویئر ہیں, وہ جانتے ہیں کہ آپ کس چیز سے گزر رہی ہیں اور آپ اپنی زندگی کا خاتمہ کر سکتی ہیں؟ میں چاہوں گی کہ آپ امیڈیٹلی اپنے ماں باپ سے اس بارے میں بات کریں, آپ جس کے ساتھ بھی کمفرٹ شیئر کریں. بہت بات کریے, سب میرے خلاف ہو رہے ہیں, سب مجھے گالیاں بکتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, کبھی مارتے ہیں. تو میں کس طرح اپنے دل کو سمجھاؤں؟ میں اس سے اتنی محبت کرتی ہوں نا, تو بس وہ لوگ بھی راضی, لیکن میرے گھر والے راضی نہیں ہے. مجھے پتا ہے, میں بس اس سے اب بھی جا کے خودکشی نہیں مجھے بتائیے آپ کا کون ہے زندگی میں جس کے ساتھ آپ اپنا سب چیزیں بہت کمفرٹ فیل کرتی ہیں, شیئر کر سکتی ہیں ان سے؟ کون ہے آپ کے؟ کوئی دوست, آپ کا کوئی کزن, کوئی ایسے احباب جن کے ساتھ آپ بہت زیادہ ایزی فیل کریں؟ آپ فوری ان سے رابطہ کیجیے. میں نے سمجھایا, سب کو میں نے سمجھایا ہے, سب سے بولا ہے میں نے, لیکن کوئی میری نہیں سنتا. میں کس طرح؟ اچھا نازیہ, ہم آپ کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. نہیں نازیہ, میں میری ٹیم ذرا پلیز نمبر ان کو دے دیں گے تاکہ مجھ سے. نازیہ آپ کا نمبر دیکھیں ہمارے پاس, ہم آپ کو کال بھی کرتے ہیں, میری ٹیم آپ سے ابھی رابطہ بھی کرتی ہے. دیکھیں آپ کے سامنے ماہم بھی ہے, آپ جس شخص کے لیے جس سے اتنی محبت کرتی ہیں اور آپ سوچیں کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیں گی, اب یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آپ کے ماں باپ پہ کیا گزرے گی, کیا وہ شخص بھی آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ بھی کہے کہ میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گا؟ وہ بھی میرے لیے تیار ہے, لیکن ماں باپ کو بھی تو سننا چاہیے, دیکھنا چاہیے. محلے میں رہتا ہے وہ لڑکا, روز دیکھتی ہوں, روز جلتی ہوں, چاروں طرف سے پابندیاں لگا کے رکھی ہوئی ہیں, اور میں کیا کروں؟ مجھے ابھی موقع مل جائے گا میں ابھی چلی جاؤں گی. ابھی سب سو رہے ہیں. اللہ نہ کرے. نہیں میری ٹینشن. نہیں نازیہ, آپ نے یہ نہیں کرنا. آج اگر آپ اسی شخص کے لیے اپنی جان ختم بھی کر لیں گی, یقین مانیں کہ اگر وہ آپ کی لاش پہ روئے گا بھی نا, تو وہ 1 ہفتے 2 ہفتے یا چلے زیادہ سے زیادہ کچھ مہینے وہ بھی شادی کر کے آگے چلا جائے گا. خدا کے لیے اپنی زندگی ایک تم مت ختم کیجئے, اپنے ماں باپ کو جیتے جی مت ماریے. ماں باپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اولاد کا جنازہ اٹھانا, اولاد کے جنازے پہ رونا. آپ نے ایسی کوئی چیز نہیں سوچنی. میری ٹیم آپ سے بھی رابطہ کرے گی, وہ آپ سے کانسٹنٹ رابطے میں رہے گی. پلیز آپ ماہم یہاں پہ موجود ہیں, ان سے ایک طریقے سے لیسن لیں, ان سے عبرت لیں کہ دیکھیں ماہم آج کہاں پہ کھڑی ہیں. تو آپ نے والدین کو سمجھانے کی کوشش ضرور کریں, لیکن یہ آپ نے ایسا کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھانا. اب آپ تو جیسے غدیر وائرس پہ پریونشن پہ کام بھی کری سوسائڈ کے, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے روکیں؟ وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہی, وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا سوچیں. میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو ایک اور ہمارے ساتھ ایسا ہی کیس موجود ہے. احسان سے میں آپ کو ملواؤں گی. ان کے چھوٹے بھائی نے خودکشی کی ایک بہت ہی چھوٹی سی بات پہ. انسان کو زندگی میں کسی بھی چیز پر مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک بہت ساری جگہوں پہ آزماتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس آزمائش کو فیس نہیں کر پا رہے اور وہ آپ کو مسلسل کسی نفسیاتی دباؤ میں ڈال رہی ہے, تو ڈو کنسلٹ اے ڈاکٹر. لیکن کسی بھی آزمائش میں آ کر مایوسی کی انتہا تک پہنچ کر خودکشی جیسا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں صرف آپ کی زندگی ختم نہیں کرتی ہیں, جو آپ کے پیچھے رہ جانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتی ہے. وہ لوگ نہ ہنستے مسکراتے ہیں کیونکہ آپ خود تو چلے جاتے ہیں, لیکن آپ ان سے ان کی زندگی کی تمام تر خوشیاں جو ہے وہ چھین کے لے جاتے ہیں. دینی پہلو کے بارے سے بات بھی کر رہے ہیں اور سائیکولوجیکل پہلو, دونوں کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ ہم دونوں پہ بات کریں, کیونکہ دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں, دونوں میٹرز الاٹ. ماہم کے تو آپ نے دیکھا کیس ہمارے ساتھ موجود ہے. ماہم نے 2 بار خودکشی کی کوشش کی, اللہ نے زندگی دی, اور ماہم نے خود بھی عبرت حاصل کی کہ جس شخص کی وجہ سے خودکشی کی تھی وہ تو آج اچھی زندگی گزار رہا ہے, لیکن خدا نہ خاصہ ان کو کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا. لیکن ساتھ میں ہمارے ساتھ احسان موجود ہیں, اور ان کے چھوٹے بھائی کاشان نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تھا کچھ چھوٹی خواہشات کی وجہ سے. وہ ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ کیوں کر ہوا. السلام علیکم احسان بھائی. احسان بھائی, آپ کا جو چھوٹا بھائی تھا کاشان آپ سے کتنا چھوٹا تھا؟ مجھ سے 6 سال چھوٹا. آپ سے 6 سال چھوٹا تھا. اور کیا وجہ تھی کہ اس نے خودکشی کی؟ وہ ضد کرتا تھا, بائک چاہیے. سب سے پہلے تو انہوں نے موبائل مانگا, کیونکہ وہ دوست یاری ان کی گیدرنگ ایسی تھی کہ رئیس لوگ ان کے ساتھ پھرتے تھے. کبھی بھی آپ تصویر دیکھ سکتی ہیں جو میں چاہوں گی تصویر ذرا چلائیں. اس نے گاڑی لی ہے, میرے دوست نے, اس نے گاڑی لی ہے, تو اس گاڑی کے ساتھ تصویر کھنچوا رہا. وہ گاڑی ہم دلا نہیں سکتے, ہم لوگ مڈل کلاس ہیں, ظاہر سی بات ہے. کبھی اس نے موبائل مانگ لیا, موبائل بھی آئی فون مانگ لیا. آئی فون بھی ہم
कैसे दिला सकते हैं। तो इसको यही फ़ोन, इसको यही महंगा। अच्छा मैं देख रही हूँ, ये तो हमने तस्वीर ब्लर कर दी है, लेकिन लगता है कोई हीरो है, इतना ज़बरदस्त स्मार्ट ये वो। जैसे आपने कहा कि गाड़ी के साथ भी से, जैसे तस्वीर की शायद उसकी गाड़ी के साथ नई 0 मीटर गाड़ी लेकर आया। तो वो क्या बोलते हैं, वो उसने बाइक की भी जिद करी, क्योंकि वो बाइक भी लेकर आया था, वो बाइक भी 17 ही 125 चाहिए। अब कैसे लेकर आ सकता है सिंगल आदमी। और उम्र क्या थी काशान की? उम्र ये थी कि 20 साल थी उस टाइम 20 साल उसकी उम्र थी। मुझे आप ये बताएं कि क्यों फ़ोन चाहिए था? वो जिस महंगे फ़ोन की जो बात ना उस टाइम टिकटॉक का ज़माना था, टिकटॉक ज़्यादा चलती थी उस टाइम, फेमस थी, उसका बड़ा शौक था। उसके पास मोबाइल तो था, लेकिन वो बोलता था यार ये हैंग हो रहा है एहसान भाई, इसमें मज़ा नहीं आ रहा। तो उसको मोबाइल जो है ना बड़ा चाहिए था, तो मोबाइल मांगा, तो मोबाइल उसको छोटा वाला मोबाइल ला के दे दिया, फिर 15,000 रुपये का हमने, लेकिन वो मोबाइल भी तोड़ दिया उसने, तोड़ दिया उसने, चलाया। अच्छा मोबाइल अच्छा दिलाया था, ऐसा चीज़ नहीं थी, लेकिन वही एक पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन चाहिए था, क्योंकि वीडियोस अच्छी बनती और टिकटॉक पे डालनी थी। टिकटॉक पे, क्योंकि दोस्त यार भी उसके बनाते थे। दोस्त यारों के पास आईफोन था, आईफोन 34 उस टाइम 11 था ना, तो उसने बाइक की जिद कर ली, तो बाइक उसको तो चाहिए ही चाहिए। फ़ोन है वो, तो कहाँ से बंदा अफोर्ड करता। ये उसको उसने बोला आईफोन नहीं दिलाया तो बाइक मेरे को लाजमी चाहिए। अब बाइक बंदा कैसे दिलाया? अभी आप, मेरे पास एक वीडियो आई थी व्हाट्सएप पे कि वो एक लड़के ने व्हीलिंग मार रहा था, और वो भी हाथ धोपेड़ा जान से। अब ये हमें भी डर लगता है, हम भी बाइक इतनी स्लो चलाते हैं, तो वो मुझे तो ये डर था कि कहीं ऐसी कोई वीडियो ना बनाए। तो ये जो बाइक का ज़्यादातर जो खुद वो शौक, वो क्या कहता था, मुझे बाइक क्यों चाहिए? कि आने जाने के लिए चाहिए? आने जाने के लिए नहीं, वो दोस्त यारों में जैसे कि वहाँ घूमने जाते थे, वो घूमने जाते थे बाइकों पे, उनको बाइकों का बड़ा शौक था। जैसे आजकल के लड़कों को बहुत शौक होता है कि वन व्हीलिंग करें, हम अक्सर उनको देख रहे होते हैं। इसलिए जो है ना जिद उसने जिद ज़्यादा कर ली थी, उसको ज़्यादा। हम लोग फिर वो इंतकाल में गए थे, हम किसी के इंतकाल में गए थे, तो फिर उसको हम लोगों ने बोला है कि आप लोग जाओ, मैं बाद में पहुंचूंगा। तो हम लोग किसी के इंतकाल में गए थे, पता नहीं उस टाइम किसी का था, मैं भूल गया। तो फिर वो पीछे से पता चला, कॉल आई थी हमारे पास कि भाई ऐसा वाकया हो गया तुम्हारे घर में। कैसे खुद को मारा उसने? पहले वो ऊपर चढ़ा, कि ऊपर से मारने की छलांग, तो उसको पता नहीं क्या हुआ अचानक। मोहल्ले वाले बता रहे ना, एक मरतबा छत पे चढ़ा था, सामने वालों ने बताया था यार ये अभी छत पे तो चढ़ा था, फिर अचानक ऐसा हुआ कि। अच्छा मैं एक तस्वीर भी देख रही हूँ, जब तस्वीर आएगी ना तो उसमें आप देखिएगा कि एक छत पे बिल्कुल ऐसा वहाँ पे बैठ के वो तस्वीर तो वो डाली है, वो पता चलता है कि वो जैसे खतरों के खिलाड़ी वाला या पता नहीं क्या ऐसी को सोचना हो। ज़रा आप तस्वीर चलाएंगे ना तो ज़रा मैं दिखाऊंगी अपने नाज़रीन को कि किस तरीके से वो जैसे कहा जहाँ गाड़ी के साथ तस्वीर है, जहाँ खुद यहाँ तो चले गाड़ी के साथ तस्वीर है ये भी, और अब एक और तस्वीर आएगी जिसमें वो छत के साथ। जी ये देखिए ये वाली तस्वीर जो है, और ये किसी अच्छी बड़ी बिल्डिंग में छत पे यहाँ पर बैठे हुए। खुदा ना बड़ा शौक था इनको ऊंचाई में जाने का, अच्छा यूँ, लेकिन उनको व्हीलिंग भी मारने का बड़ा शौक था, वन व्हीलिंग करने का भी शौक था। और उनकी गैदरिंग जो है ना बहुत यानी कि हाई लेवल पे चली गई थी। वो सिगरेट भी पीते थे, लेकिन ये है कि मैंने अच्छा, सिगरेट भी पीना शुरू कर दिया था। अच्छा मुझे बताएं, जब आप लोग गए हुए थे तो आपको इत्तला क्या आई कि उन्होंने मारा कैसे खुद को, अपने आप को? तो मोहल्ले वालों ने बता दिया, ये तो उसके दोस्त यार ने, मेरे पास मेरा नंबर था उसके बाद उसके दोस्त का, तो ऐसा वाकया हो गया। ऐसे वाकया क्या हुआ था? कैसे मार के? छलांग तो मारी नहीं थी, फिर कैसे मारा? छलांग नहीं मारी, वो जो है ना नीचे आया, फिर उससे छलांग नहीं मारी गई। तो नीचे आया तो फिर उसने पता नहीं ऐसा क्या सोचा, उसने बाइक नीचे देखी, पता नहीं किसकी थी, उसमें से पेट्रोल निकाला अपने आप को। उसने बाइक किसी की देखी, उसमें पेट्रोल निकाल के खुद पे पेट्रोल डाल के और अपने आप को मार आग लगा ली। ये तो बहुत तकलीफ दे मौत होती है। आप लोगों को जब तक पता चला, आप लोग पहुंचे तो उसकी हालत कैसी थी? उसकी हालत यानी कि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, इतनी नहीं थी लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाया। उस जब आप पहुंचे तो वो यानी कि वो जिंदा था, तो मोहल्लेदारों ने बचाने की कोशिश? अच्छा जिंदा नहीं था वो। मोहल्ले के लोग जिन्होंने आपको बताया? मोहल्ले के लोग तो समझे कि पता नहीं क्या है, वो धुआं निकल रहा है क्या है, लेकिन वो तो जब पहुंचे अंदर कि ये लोग तो गए हुए थे सारे के सारे। किसी को चीखों की आवाज़ भी नहीं आई? किसी को भी चीखों की आवाज़ नहीं आई। वो असल में जो ना वो बराबर में भी हमारे किराएदार है ना, तो वो भी कहीं गए हुए थे। अच्छा, इत्तेफाक की बात है। मतलब क्योंकि आग लगाने उसने कई चीख तो मारी होगी उसने, और एक चीख तो नहीं मारी होगी उसने, कई चीखें तो मारी होंगी। दोपहर का वाकया था ये, लगभग जो है ना वो
मोहल्ले में तो कोई इतना नहीं होते हैं, सन्नाटा था। कोई सन्नाटा था, बस आपको सिर्फ फ़ोन आया कि ये वाक़या हुआ है, तो आप जब घर पहुँचे तो आपको काशान की बॉडी मिली? बिल्कुल। और वो बाहर थी? फिर अफसोस रहा, अफसोस भी क्या कर सकते हैं, किश्तों पे भी नहीं ले सकते थे गाड़ी उस टाइम, तो गाड़ी हालात ही ऐसे थे। आपकी वालदा जिंदा है? किराए का मकान है। आपकी वालदा जिंदा है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मतलब वालदा तो आपकी देख के मतलब अल्लाह, मैं कैसे संभाला हुआ, मैं अपने आप को कैसे संभाला हूँ, जाहिर सी बात है, हम लोग भाई हैं, कैसे वो चले गए। और वो सबसे छोटे थे? छोटा था। तो वो तो मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, और मुझे सब ये भी ज़रूर बताइएगा कि क्या उसने कोई ऐसी बात कभी की थी कि मैं अपनी ज़िंदगी का खात्मा करूँगा? हाँ, वो उसने कई मरतबा बात की है ऐसे कि मेरे को ये दिलाओ वरना मैं अपने आप को मारूंगा, ये करूँगा। वो उसको एक जुनून जैसे होता है ना, जिन चढ़ जाता है, यार ये चीज़ मेरे को चाहिए ही चाहिए। वो मोबाइल का मना किया, मोबाइल का मैंने मना भी नहीं किया था, मोबाइल उसको दूसरा दिलाया कि दूसरा ले ले, और उसने वो तोड़ दिया। उसने चलाया भी नहीं, उसको चलाया भी नहीं, इतना उसको गुस्सा था कि मुझे वही चाहिए, मेरे को आईफोन दिलाओ वरना मैं। हाँ। क्योंकि उसके दोस्त ने एक ने लिया, किश्तों पे मोबाइल ले लिया था उसने। पहले उसका मोबाइल चोरी हुआ मेरे उसके दोस्त का, तो उसने जो ना किश्तों पे दूसरा मोबाइल ले लिया। वो रईस लोग, उनके पास मकान अपना है, सब कुछ है, वो ले सकते हैं, लेकिन हम कैसे ले सकते? जाहिर सी बात है, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। अच्छा, आप ऑप्टिक रिक्शा आप चलाते हैं, आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगा कि आप किस तरीके से, और वो इस बात का आपका भाई अंदाजा, आपसे तो आपकी वालिदा को जीते जी मार दिया। अभी उसके यानी कि हादसे के बाद तो मेरी गाड़ी खड़ी रही, और मेरी गाड़ी खड़े खड़े भी ख़राब हो गई थी, उसकी बैटरी भी समझ लो वीक हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा क्या करूं। तो एक बंदा था, तो उसने मेरे को मजदूरी पे ले गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम सीखा उस टाइम के बाद से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को काम भी लगभग। इस सब वाक़े से अब भाई तो आपने खो दिया, लेकिन इससे आपने सीखा, होता है कुछ कभी कोई लर्निंग भी होती, तो आपने क्या सब सिचुएशन से क्या सीखा, मैं कहूँगी अखज़ किया कि जो इतना बड़ा साने आपके साथ हो गया? बात ये है कि इसमें एक सीख मुझसे भी मिली है, मेरे भाई से भी मिली है कि ज़िद जो है ना, ज़िद इंसान को इतनी नहीं करनी चाहिए कि वो घर वाले इतना परेशान। जाहिर सी बात है कि वो तो चला गया अपनी ज़िद करके, वो तो चला गया, लेकिन परेशान सबसे ज़्यादा रोए हैं घर वाले। बिल्कुल सही बात करें, बहुत सी जगहों पे कंट्रोल किया, बहुत पॉइंट्स ऐसे होते हैं आप कर सकते थे। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, बहुत बड़ा सदमा है जिससे आप और आपके घर वाले गुजर रहे हैं। एक चीज़ जो उनके वर्बिटम से बार बार आई कि हम क्या कर सकते थे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हम किस तरह दिलाते। हाँ। तो कहीं ना कहीं फैमिली अपने आप को कसूरवार ठहरा रही है, और वो बेचारी गिल्ट में है, ना चाहते भी। मैं इस चीज़ में आप लोगों को बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ में गिल्ट में नहीं आए। ये काम करना चाहिए माँ बाप को कि बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों पे भी शुक्र करना सिखाएं, और बेहतर तौर पे ऐसी तरबियत कि अपनी चादर देखकर, कैपेसिटी देखकर इंसान देख उस हिसाब से स्टेप ले, और ज़िद तक पहुंचने ना दें। लेकिन जो किया वो उनका उनका फेल था। आप लोगों ने किसी तरीके से उनको कि इस वजह से कि मैं दिला नहीं पाया क्योंकि मैं एक रिक्शा ड्राइवर था या हम किराए के घर पे थे, ये गिल्ट्स बार बार अपने लिए नहीं लाएं, क्योंकि फिर इस तरह से अब जो लोग बचे हैं घर वाले, वो भी ज़हनी ख़राबी से मुतासिर हो। कितनी बड़ी बात की, और हमने वाकई ज़हरा जी हमने ये चीज़ देखी है कि आजकल के बच्चों को ना हम बहुत जल्दी सब कुछ दे देते हैं। मैं अगर अपने बचपन में देखूं तो हमें देखते थे कि जी मैं महीने में एक दफ़ा अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में जाके, किसी कैफ़े में जाके खाना खा लेते थे, और उसमें भी माँ बाप के शुक्रगुजार होते थे। अब बच्चों को रोज़ बाहर का भी खाना खाना है, बच्चों को रोज़ टॉय भी देना है। हम तो टॉय चले में सालगिरह पे मिलता था कोई बड़ी चीज़, अब बच्चों को हर चीज़ जो है ना फौरी तौर पर दस्तियाब है। दूसरा जो सोशल मीडिया में, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे वो तमाम तर लोग जो कि बहुत खुश नज़र आ रहे होते हैं, उनकी अंदर की ज़िंदगी वो बेसिकली सैड एंड डिप्रेस्ड लोग होते हैं। ठीक है, अच्छा कॉल हमारे साथ आगे शाकिब अफरीदी साहब आए हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शाकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है। मैम आपके सारे जो एक्सपर्ट बैठे हुए, मौलाना साहब बैठे हुए, आपके पास जो एक इवन मैं बीइंग साइकोलॉजिस्ट उनको केस ही कहूँगा, तो उनको भी मैंने सुना, आपके कॉलर्स को भी मैंने सुना। तो मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अप्रिशिएटिंग दिस काइंड ऑफ शोज के जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स
جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہے آج کل سوسائٹی میں، بہت زیادہ ان ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹی وی شوز ہے یا ٹی وی جو ہے وہ ٹی وی چینل، یہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے. جیسے آپ کے پاس یہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کالر آتے ہیں تو وہ اپنی جو پرابلم ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر اسی طرح فور سپوز میں بینگ اے پرسن کوئی ایک سیمینار ورک شاپ ارینج کرتا ہوں تو وہ ایکسیسیبلٹی یا لوگوں کو وہاں تک رسائی یا پہنچنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو ٹی وی چینل وہ سن سکتے ہیں آپ کو آل اوور پاکستان. تو آئی اپریشیٹ کہ آپ نے اس ٹاپک کو اچالا. دوسری بات یہ ہے میم کہ یہ سوسائٹی جو آج کل بہت سارے مطلب ہمارے پاکستان میں اسپیشلی جو ان ہے ینگ لاٹ میں، تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ مجھے لگتی ہے میم کہ ایکچولی ہم جو النس ہے، چاہے وہ میڈیکل یا فزیکل النس ہو، اسی کو میں لے کے چلوں گا. جیسے بچے نے کہا کہ سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہے، یہ بچی نے کہا، تو جب وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کے بعد اگر ان کو فزیکلی کوئی چوٹ آئی، کوئی انجری آئی، تو وہ ڈائریکٹ میڈیکل یا ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، کیونکہ کیوریوسٹی آ جاتی ہے کہ اس کے جو حل ہے، اس کا جو سلوشن ہے وہ ہمارے پاس ڈاکٹر ہے، میڈیکل ڈاکٹر ہے. سیم انہی بچیوں کو اور انہی جو بچوں کو یہی کہتا ہوں کہ یہ جو سٹگما ہے سائیکولوجیکل کہ اگر میں کوئی کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤں گا یا جاؤں گی یا سائیکولوجسٹ کے پاس جاؤں گا یا جاؤں گی تو مجھے لوگ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا مینٹل النس کا شکار ہے. تو مینٹل النس کو جب تک آپ ایک پراپر النس سمجھ کے ٹریٹ نہیں کریں گے تو ریزلٹ ول بی دا سیم جو آپ کے پاس ہے. تو جب بھی اس طرح پیرنٹس کو، سوسائٹی کو، اور کہیں نہ کہیں ہر طرح کے ڈس آرڈر یا النس سوسائٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو اگر آپ اس کو، جیسے یہ ابھی بچے نے کہا اور یہ بچی نے کہا کہ سوسائڈ اٹیمپٹ، تو سوسائڈ اٹیمپٹ تب ہوتا ہے جب آپ کا ڈپریشن، سائیکولوجسٹ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے یہ جو مائنر، ماڈریٹ اینڈ پھر سیویرٹی اختیار کر جاتے ہیں، اور سیویرٹی کے بعد آپ سٹیپ آؤٹ کرتے ہیں ٹورڈ سوسائڈ اٹیمپٹ. تو جب آپ کو لگے، آپ پیرنٹس کو لگے، سوسائٹی کو لگے کہ اس بچے میں، اس بچی میں کوئی سائیکولوجیکل یا اس کے بیہیویئر میں کوئی جو چینج آ رہا ہے، وہ نارمل ایکٹ نہیں کر رہا، نارمل کسی چیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا، تو بذات خود اس بچے کو، اس انڈیویجول کو سائیکالوجسٹ کے پاس کنسلٹ کرنا چاہیے، یا پھر ان کے پیرنٹس یا کوئی سوسائٹی، ان کا فرینڈ، وہ ان کو مشورہ دے کہ آپ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ نا کہ ہمارے پاس بہت ساری جگہوں پہ پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ چلتا، اور وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بچے کو ایک ایسا پریشر دینا شروع کرتے ہیں، چاہے وہ اس کی پڑھائی ہو، چاہے وہ اس کا کریئر ہو، چاہے وہ اس کی اپیرنس ہو. کیونکہ ویری انفارچونیٹلی بہت سارے پیرنٹس اپنے بچوں کو اولاد نہیں ایز اے پروجیکٹ پال رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا ایک کامیاب پروجیکٹ ہوگا، میں اس کو اچھے اسکول میں پڑھاؤں گی، اس کے بعد پھر اچھی یونیورسٹی میں جائے گا، پھر اتنا کمائے گا، اور ہم اس کو ابھی سے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی ایسی ہونی چاہیے. تو وہی بات ہے نا کہ ماں باپ بھی بہت ساری جگہ پہ اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ ان کی بھی پیرنٹنگ جو ٹپس میں، مطلب جو ان کی پیرنٹنگ میں کوئی پرابلم ہے. نو ایشو، آئی ایم ایگری ود یو دیٹ پوائنٹ کہ آپ پیرنٹ کا سب سے بڑا رول ہی پیرنٹ کا ہے. میں اس کے ساتھ بالکل آپ کی بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. لیکن جب پیرنٹ یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو ایز اے آبجیکٹ یا اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن رکھنا چاہ رہے، نو ڈاؤٹ اچھی بات ہے، رکھیں، ان کو وہ ماحول پرووائڈ کرے. لیکن جب بچے کے ذہن یا بیہیویئر یا ایکٹ میں کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو آپ پھر اس کو کنسرن بھی کرے، یا پھر وہ ایک انڈیویجول جو پڑھا لکھا ہے، جو سمجھ رہا ہے، جو اتنا جانتا ہے یا جانتی ہے کہ وہ سوسائڈ اٹیمپٹ. پشاور سے موجود تھے. بالکل ایسا ہے کہ اگر آپ کا بچہ کہیں سے گرتا ہے، اس کا بازو ٹوٹتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے گا، ان کو پتا ہے کہ بھئی اگر ہڈی ٹوٹ گئی تو ہڈی کو فوراً جوڑنا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل ایسے ہی اگر کوئی ایسا بچہ ٹراما میں آ گیا ہے تو اس کو کیسے نکالیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کہیں بچے اپنے ماں باپ سے نہیں کھلتے، جیسے ان کی والدہ، وہ بچوں کو، اپنے بیٹے کو سمجھاتی نہیں، لیکن وہ بچہ نہیں مانا. اور کہیں جگہ پر ہمارے دوست یار، ہمارے اندر ایسی انسیکیورٹی، سوشل میڈیا ایسی انسیکیورٹی ڈال دیتا ہے کہ پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ دوسرا خوش ہے تو ہم ہی اگر ڈپریس ہیں، ہماری زندگی مسئلے ہیں، تو کیوں نہ زندگی کو ختم کر دیتے ہیں. ایک اور بہت عام اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ہم بات کر رہے ہیں کہ کیوں ہمارے معاشرے میں خودکشیوں کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوان لوگ، اور اس سے بھی کہیں زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ٹین ایج بچے جو ہیں وہ اپنی زندگیوں کا خاتمہ چھوٹی چھوٹی سی خواہشات پہ کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہے کراچی سے، یاسمین. السلام علیکم یاسمین. وعلیکم السلام. جی یاسمین.
میم آپ کا شو میں دیکھتی رہتی ہوں روزانہ, آپ کا شو بہت اچھا ہے اور آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. بہت شکریہ جی. اور آج مجھے یہ پوچھنا تھا, تو میرا بیٹا ہے 9 سال کا. جی جی. وہ بہت ضد کرتا ہے. ابھی میں نے یہ کاشان کی اسٹوری سنی تو مجھے خود میرا دل ہو گیا کہ میرا بیٹا ابھی 9 سال کا ہے اور وہ اتنا ضد کرتا ہے تو آگے چل کے وہ اور زیادہ ضدی نہ ہو جائے. کس چیز کی ضد کرتا ہے ابھی آپ کا بیٹا زیادہ؟ جی کس چیز کی ضد زیادہ کرتا ہے؟ کیا چیزیں اس کو چاہیے ہوتی جو مانگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ریموٹ والی گاڑیاں لے کے دیں, میں ان کے بیٹھ کے چلاؤں, بائک لے کے دیں, کار لے کے دیں, اور اس پہ پھر ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو تھوڑا مارتے پیٹتے بھی ہیں تو پھر وہ تھوڑا صحیح ہو جاتا ہے, پھر ضد ختم کر دیتا ہے. لیکن مجھے ڈر ہوتا ہے کہ آگے چل کے وہ اور زیادہ ضدی نہ ہو جائے. چلیں ہم بات کرتے ہیں. اور یہ واقعی یہ صرف یاسمین, بہت شکریہ آپ کی کال کا, اور یہ صرف آپ نہیں ہے, ایسی بہت ساری مائیں جو کہ ان کا بالکل یہی سیم کنسرن ہے کہ وہ ڈرتی ہیں کہ کیا کیا جائے. ہم اس کے سائیکلوجیکل امپیکٹ کے حوالے سے بات تو کریں گے, لیکن میں زنیرہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ یاسمین کوئی واحد ایسی ماں نہیں ہے. ہر گھر میں ماں باپ کہیں نہ کہیں پریشان ہے کہ ان کا بچہ آج کل ضد کر رہا ہے, اور کسی ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر ان کو نہ ملے تو بچے کہتے ہیں کہ یا تو ماں باپ میرے اچھے نہیں, یا میری زندگی جو ہے وہ بہترین نہیں, اور پھر وہ پھر ایسا انتہائی قدم لے لیتے ہیں. اصل میں بات تو خیر بہت, یہ آپ کا جواب بہت تفصیل چاہیے اس کو, لیکن آبویسلی ٹائم کم ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ تربیت, اچھا بحیثیت مذہبی رہنما لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تو مذہب ہی کی, میں یہ کہتی ہوں مذہب کیا اخلاقیات بھی نہیں سکھا رہے ہم اپنے بچوں کو. میں نے انگریزوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور اللہ گواہ ہے, آئی ریئلی ڈونٹ مائنڈ اگر کسی کو میری بات بری لگتی ہے, وہ ہم سے زیادہ اچھی تربیت اپنے بچے کی کرتے ہیں. چھوٹے سے بچے سے وہ اس طرح 3 سال کے بچے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے 27 سال کے بچے سے بھی ویسے سنجیدگی سے بات نہیں کرتے. ان کو سمجھایا جائے, سکھایا جائے. جو اس میں سب سے مین پریکٹیکل فیکٹر مجھے نظر آ رہا ہے کہ ماں باپ نے اپنے آپ کو مٹیریلسٹک زیادہ کر لیا ہے. باپ اور ماں پیسہ کمانے میں اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں وہ کر بچوں کے لیے رہیں, اتنے انوالو ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس بچوں کے لیے ان سے بات چیت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اب اس کو ہم کمپنسیٹ کیسے کرتے ہیں؟ جب میں پورا دن گھر سے باہر ہوتی ہوں اور بہت دیر کے بعد گھر جاتی ہوں تو میرے دل چاہتے بچوں کے لیے کچھ لے کر جاؤں تاکہ وہ خوش ہو جائیں کہ اتنی دیر ماں پاس نہیں تھی. اور آلسو ماں بھی اپنا تھوڑا بہت گلٹ کم, ایک موم گلٹ بھی ہوتی ہے. تو یہ ہم نے بچوں کو چیزوں سے خوش کرنا سکھا دیا ہے. بچوں کو قناعت سکھائیں. پریکٹیکلی یہ نصیحتیں کرنا آسان ہے, مجھے پتہ ہے. آپ یہ کر سکتی ہیں کہ اس کو یہ بتا دیں کہ ٹھیک ہے تم کچھ کام ایسا کرو گے, کوئی ٹارگیٹس اس کو دے دیں, گولز دے دیں, یہ کرو گے تو یہ ملے گا. یا یوں کر لیں کہ ان کو کہ اچھا جیسے آپ کی جو بھی فائنینشیل حیثیت ہے تھوڑے تھوڑے پیسے اس کو دیں, ٹھیک ہے تمہیں یہ چیز چاہیے, سیونگز کرو. جب تمہاری سیونگز ہو جائیں گی یو ہیو ٹو بائی. کیونکہ ایک ساتھ ہی بچے کو آپ چیزیں لے کے دینا شروع کر دیں کہ بچہ آپ کو گریٹفل نہیں رہے گا. کالر ہمارے ساتھ ابھی. جی السلام علیکم, کون بات کر رہی ہے؟ جی امرین ہے اسلام آباد سے. السلام علیکم. مدیحہ. جی وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ مدیحہ؟ میں اللہ کا شکر. امرین کیا کہنا چاہیں گی؟ مدیحہ میں آپ کے شو کے توسط سے ایک میسج دینا چاہوں گی کہ میرے پڑوس میں اشفاق صاحب رہتے تھے, وہ رکشہ ڈرائیور تھے, ٹھیک ہے. تو رکشہ ان کا کچھ صحیح نہیں چل رہا تھا, تو حالات ان کے کچھ خراب ہو گئے, اور ان کے 3 بچے ہیں, ایک بیوی. تو محلے والوں نے کوشش کی کہ ان کی مدد کریں, بٹ وہ اتنے خوددار تھے کہ کچھ بھی نہیں لیتے تھے, اور معاملات اتنے ایکسٹریم ہو گئے کہ انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی. اب میں میسج یہ دوں گی کہ لوگ اس طرح سے حرکت کر لیتے ہیں, بٹ کیا اب حالات ٹھیک ہو جائیں گے ان کی فیملی کے؟ انہوں نے بالکل بھی نہیں سوچا ایسا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اللہ تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے, میں یہ بولنا چاہتی ہوں. چلے بہت شکریہ امرین, آپ نے بات بالکل صحیح کی. کہ چلیں سوری میں انٹرپٹ کرنا, وہ میں ایک تھوڑا سا وہ بھی بتا دیتی ہوں کہ کیونکہ دوا اور دعا دونوں اہم ہیں, تو جو بچے ضد کر رہے ہیں تو خاص طور پہ یا مقیتو, اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے یا مقیتو, پڑھ کر ان پر آپ دم کریں. کچھ لوگ پانی پر دم کر کے پلا دیتے ہیں, تو بچے اوبیڈینٹ انشاءاللہ بنیں گے. اور اپنی ساتھ تھوڑا ان کو ٹائم دیں, ان سے گفتگو کریں, تو انشاءاللہ سب سے بیسٹ ریمیڈی جو ہے وہ آپ کا وقت ہے. وقت ہی انشاءاللہ کام آئے گا, جس کو ہم تربیت کہتے ہیں. جی آپ جیسے ہماری کالر تھی وہ کہتی میرا بچہ بہت ضد کرتا ہے اور ابھی پریشان ہو گئی ہیں وہ. بالکل. دیکھیں مدی ایک بات یاد رکھنی پڑے گی, ایک ہوتا ہے پیار, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ ہم ان کو غلط طریقے پہ بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ہماری سائیکلوجیکل ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں ٹف لو.
प्यार क्या है कि आप हर चीज़ प्रोवाइड कर दो। ये माँ बाप आजकल के समझते हैं कि हर चीज़ मुंह से निकली बात कर दो तो ये हमारा प्यार है। हम ये कहते हैं टफ लव, थोड़ा प्यार वो कि जिसमें थोड़ी सी सख्ती का एलिमेंट ये शामिल हो कि अगर एक बच्चा आपको पता है कि यहाँ से गिरेगा तो मैं उसको जाने दूँ, अच्छा बच्चा जिद करे तो जाने दूँ, मेरा प्यार है कि मैं उसको रोकूंगी ना तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन आपको तो पता है ना उसका अंजाम क्या होगा, होगा। उस टाइम जो उसको बुरा लगेगा, तो ये टफ लव है। ठीक है, आप यू हैव टू बी क्रूअल इन ऑर्डर टू बी काइंड कहा जाता है कि आपको थोड़ा सा उस टाइम पर एक ऐसा बिहेवियर शो करना है कि जिसमें बच्चे को तो लगेगा कि जैसे ये सख्ती है लेकिन सख्ती नहीं होगी, वो उसके लिए बहुत ही अहम तौर पे ये सीख होगी कि आपके लिए चीज़ बेहतर नहीं है। तो उस बच्चा क्या सीखेगा कि कभी दूसरे की भी सुननी है, हर दफ़ा अपनी नहीं माननी मनमानी है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है नदीम कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मदीना, बहुत ही अच्छा शो है आपका, और एक्सपर्ट जो हैं उनकी बातें भी बहुत ज़बरदस्त हैं, और जो बिठाए हुए आपने जो हमारे मेहमान हैं जो एक मुश्किल वक्त से गुजरे, जिन्होंने कोशिश की खुदकुशी करने की, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात इस हवाले से कहना चाहूँगा कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो मुझे अपने घरों में, ख़ानदान में, दफ्तरों में नज़र आता है, ख़ास तौर पर घरों में नज़र आता है, शायद उसके पीछे तालीम की कमी भी है, लेकिन मसला ये है हम एक दूसरे से बात नहीं करते। हम बात ये तो करते हैं कि ऑनलाइन मैंने ये मंगवा लिया, वो मंगवा लिया, हम फला जगह पे घूमने चले गए, हमने ये खा लिया पी लिया, हम बात नहीं करते। मतलब यानी कि इंट्रोवर्ट हम इतने ज्यादा हैं, हम कभी इस नजरिए से अपने सामने वाले को नहीं देखते, चाहे उसका रिश्ता हमसे कुछ भी हो, कि कहीं उसके साथ तो ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है जो वो बता नहीं पा रहा। बिल्कुल हम सिर्फ उन चीजों के मुंतज़िर रहते हैं, उन चीजों पे गौर करते हैं जो लोग अपने मुंह से बताते हैं। बहुत सारी बातें जिंदगी में ऐसी भी होती हैं, खुसूसन लड़कियों की जिंदगी में, जो वो नहीं कहती, वो चाहती हैं कि उनको समझा जाए। कर पाती। हाँ, बिल्कुल सही बात करें। मसला यहाँ पे ये भी नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, कि हमें ये डर लगता है कि अगर हम किसी से बात कर देंगे तो लोग हमें जज करेंगे। तो कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी में एक या दो दोस्त ऐसे ज़रूर अच्छे बनाएं जो आपको जज ना करें। आपके वालिदैन से बढ़ के तो खैर आपको कोई ऐसा दोस्त है नहीं। वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों को इतनी ज़रूर लीनियज दें कि बच्चा आपसे कोई भी आके बात कर सके। बच्चियाँ हमने यूजुअली देखा, आप FIA के पास जाके कभी केसेस देखें ना, स्कूल की बच्चियाँ क्यों जो हैं वो उनके पास केसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो बच्चियाँ कहीं ना कहीं किसी और से ब्लैकमेल हो रही होती है, और माँ बाप ने एक विंडो ही नहीं रखी होती कि बच्चियाँ उनके साथ दोस्ती रख सकें। मुफ्ती साहब, कितना ज़रूरी है, क्योंकि आज का दौर और है, पिछला दौर और था, क्योंकि हज़रत अली ने भी कहा था कि अपने बच्चों को से वैसे एक्सपेक्ट ना करो जैसे तुम्हारे साथ होता था, क्योंकि तुम दोनों डिफरेंट दौर में पैदा हुए हो। तो कितना ज़रूरी है कि वालिदैन अपने आदात और अदवार को भी चेंज करें ताकि बच्चे उन पर ट्रस्ट कर सकें और बच्चे उनके साथ चीज़ें शेयर कर सकें। देखिए, माँ बाप का सबसे पहला हक जो बच्चों के हवाले से है वो ये कि वो उनकी अच्छी तरबियत करें। जहाँ अच्छी ग़िज़ा देना माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, वहाँ अच्छी तरबियत करना उनकी ज़िम्मेदारी है। हम अपने बचपन में या हमारे बुज़ुर्ग जो बताते थे, आज ये चीज़ें नापैद हो गई हैं। क्यों बच्चा इस तरफ जा रहा है, ज़रा सोचिए, गौर कीजिए कि जब बच्चा पैदा होता था तो उसको नहला धुला के, जब माँ उसको दूध पिलाया करती थी उस ज़माने में, तो वो पाक साफ़ होकर दुरूद शरीफ पढ़ के उसको दूध पिलाती थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके तरबियती मराइल इस तरह से होते थे कि कभी ये नहीं होता था कि बच्चा कोई ज़िद करे, कोई ऐसी बात करे कि जो माँ बाप पर गिरा गुजरे, और माँ बाप बच्चे से जो कहते थे वो मान लेते थे। आज हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। मैं वक्फे में भी आपसे बात अर्ज़ कर रहा था, तो अब दोबारा कहना चाहता हूँ कि हमारे पास इतना टाइम तो है कि हम अपने बच्चों को दिन भर उनके लिए कमाते हैं, और बड़ी माजरत के साथ बाज़ लोग जायज़ व नाजायज़ को भी नहीं देखते, हलाल व हराम की तमीज़ भी नहीं होती। क्यों कर रहे हैं? रिश्वत भी इसी मुल्क में है, बदमाशी भी इसी मुल्क में है, ये सब कुछ हो रहा है बच्चों के लिए हो रहा है जी, बीवी के लिए हो रहा है, उनकी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं। तो आप जब मेहनत करके सब कुछ कमाते हैं दफ्तर में दिन भर, तो क्या जिनके लिए आप 12 घंटे मेहनत करते हैं उनके लिए आपके पास 15 मिनट नहीं? मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि आप, इस्लाम अपनी जगह पर, ये डॉक्टर्स हजरात अपनी जगह पर, माहिरीन अपनी जगह पर, सबसे बड़ा माहिर अपने बच्चों के हवाले से बाप है, माँ है। वो उनके साथ बैठें और छोटे बच्चों को 3 साल की उम्र है उनके साथ बैठ के गुफ्तगू करें, और बच्चे का जो ज़हन है वो माँ बाप पढ़ें और उसके हिसाब से उससे पेश आएँ, उसे बताएं कि देखो हमारा
ہماری جو ہے نا وہ استطاعت یہ ہے، ہم اس کے حساب سے آپ کو یہ لباس دے سکتے ہیں تاکہ وہ بچہ جب اسکول میں جائے، اور اس میں اسکولوں کا بھی بڑا پرابلم ہے، میرے پاس ایسے ماں باپ آتے ہیں روتے ہیں کہ جی اسکول والے کہتے ہیں آج یہ والا لباس، آج یہ والا پہن کے آؤ، غریب آدمی کہاں سے پورا کرے گا؟ وہ ظالموں، آپ کا کام تعلیم دینا ہے، آپ کا کام روزانہ نت نئے لباس تبدیل کروانا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ابھی ایک واقعہ ہوا، میرے پاس لوگ آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مفتی صاحب میں جو ہے نا وہ ایک خاتون آئی اور کہنے کہ میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ اب یہ میں آپ کو بالکل حقیقت پر مبنی بات عرض کر رہا ہوں کہ مجھے طلاق ہو گئی۔ یہ کیسے طلاق ہوئی؟ تو گھر جاؤ بھائی ماں باپ کے پاس، میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں ماں باپ کو، کیونکہ میں نے اپنے والدین کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل کر کورٹ میرج کی ہے۔ تو اب ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کرنا، اس پر دین اسلام کیا کہتا ہے کہ ولی کا کیا اختیار ہے؟ آپ کو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ ایک ایسے انجان شخص کے ساتھ کہ جو یہ کہتا ہے کہ جناب آپ آ جائیے میں آپ کی خاطر سب کچھ کروں گا، اور کل مار دھاڑ کے آپ کو گھر سے نکال دیتا ہے، وہ وقتی محبت ہوتی ہے۔ سب سے بہترین محبت کرنے والی آپ سے ماں ہے، باپ ہے، جو بغیر کسی لالچ کے کرتے ہیں، جو بغیر کسی طمع کے کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر ہم پیش نظر رکھیں، اور خدا کا واسطہ یہ جتنے واقعات، یہ جو ہماری بہن بیٹھی ہیں جنہوں نے اپنا واقعہ بتایا، اور اب ماشاءاللہ سے دیکھیے انہوں نے کہا کہ میں اعتکاف میں بیٹھی ہوں اور دین کی طرف میں نے رغبت کی ہے، تو اب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ تو آپ دین کی طرف بھی پلٹیں، آپ ڈاکٹرز کے پاس بھی جائیں، لیکن ماں باپ اپنا کردار اگر دین کی طرف ہم پلٹے تو ہم نے تو پہلے زمانے میں ایسا نہیں دیکھا کہ اگر کسی عورت کو ڈیورس ہوتی تھی تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی تھی، لیکن یہ آج کل کے ٹائم میں ایسا کیوں ہے کہ جی اگر کوئی کسی لڑکی کی ڈیورس ہوتی، ویسے بھی چاہے پسند کی شادی ہو یا نہ ہو، وہ کہتی ہے کیونکہ میرے والدین نے مجھے یہ کہہ کے رخصت کیا تھا کہ بیٹے اس گھر سے تمہارا جنازہ اٹھے گا تو تم کچھ بھی ہو تم نے وہیں پہ گزر بسر کرنا ہے۔ تو کیا یہ بھی جائز ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسی کچھ ہو جاتی ہے ہم اس کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے؟ کیونکہ یہ ہماری خودکشی سے ہٹ کے بات ہے، لیکن کیوں نہیں اگر کسی ہو جاتی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے بڑا واضح اصول دیا ہے کہ جب شوہر اور بیوی میں کسی بات پہ ناچاکی ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کار بڑا واضح ہے کہ خاندان کے بزرگ بیٹھ کے پہلے وہ خود اس معاملے کو سلجھائیں، خاندان کے بزرگ بیٹھیں، اور نہیں ہوتا تو بڑے احسن طریقے سے اسلام نے طلاق کا معاملہ رکھا ہے، اور یہ مرد کے پاس گرا ہے، وہ کھول دے، اس کو آزاد کر دے۔ اور معاشرہ بنیادی طور پر ہم چونکہ یہاں رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ، اور مجھے کہنے میں کوئی یار نہیں ہے، ان کے ہاں تو شوہر مر گیا تو اب وہ عورت کی زندگی ختم، طلاق، تو یہ ساری چیزیں بڑی عجیب و غریب ہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ زندگی ختم نہیں ہوئی، اگر طلاق ہو گئی ہے تو طلاق یافتہ عورت کا ایک مقام ہے، ایک عزت ہے، اس کی بھی وہی عزت ہے جو دوسری عورتوں کی ہے، تو وہ دوسری شادی کرے۔ اگر بیوہ ہو گئی ہے تو وہ گھر میں نہ بیٹھے بلکہ اس کو پیغام نکاح دیا جائے جب اس کے ایام گزر جائیں، اور پھر اس کے بعد وہ نکاح کر کے اپنی نئی زندگی گزارے۔ یہ جو تصورات، ہمارے بندہ نہیں خودکشی کرتا ہے، اس کی طلاق ہو جائے، یا بندہ نہیں خودکشی کرتا ہے، یا اس کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر خواتین اس حوالے سے کرتی ہیں۔ اصل میں وہ ایک تو نازک طبیعت ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ معاشرہ ہمیں کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا یہ آپ چھوڑ دیجئے، آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اپنے آپ سے دیکھیں، سب سے زیادہ پیار انسان کس سے کرتا ہے؟ اپنے آپ سے۔ یعنی اسلام تو یہ کہتا ہے نا کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے، وہ الگ ہے، لیکن سب سے زیادہ محبت انسان کس سے کرتا ہے؟ اپنے باپ، اپنی ذات سے۔ تو آپ اپنی ذات کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ چھوڑیے دنیا کیا کہے گی۔ دنیا آپ کے جانے کے بعد آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نہ ہوا تو پتہ نہیں ہے یہ چینل چلے گا نہیں چلے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ دفتر چلے گا یا نہیں چلے گا۔ بھائی آپ کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نظام دنیا چلتا رہے گا، آپ اپنے آپ کو اس نظام میں ڈال کر احسن طریقے سے چلنا سیکھیں۔ پشاور سے ماسد ایک کالر ہے، نام اپنا نہیں بتا رہے تو ہم بھی نام ان کا صیغہ راست میں رکھیں گے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ ابھی میں پشاور سے ہوں، میں آپ کی شو دیکھتی ہوں روز جی۔ میں کافی دنوں سے آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن میری جو ٹاپک ہے وہ آج ہے۔ میں پٹھان ہوں، میں زیادہ باتیں تو نہیں کر سکتی، لیکن اتنا بتا سکتی ہوں کہ جو میسج میرا ہے میں وہ سب کو دینا چاہتی ہوں۔ میری شادی ہوئی تھی اپنی ابو کی مرضی سے، پھر مجھے ڈیورس ہوئی ہے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے۔ میں نے 2 بار خودکشی کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ بس میں یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ کم عمر میں بچوں کی شادی نہ کرے۔ میری 15 سال ایج میں میری شادی ہوئی تھی، اب میری ایج 19 ہے۔ ابھی آپ کی صرف 19 سال عمر ہے؟ جی۔
تو میری جان ابھی تو آپ بہت ینگ ہو، ابھی تو بہت ینگ ہو، ابھی تو آپ کی زندگی پڑی ہے آگے اتنی. ہاں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ لو میرج میں ہوتا ہے. میں نے کوئی لو میرج نہیں کیا تھا. میری ابو کی مرضی سے میری شادی ہوئی، پھر اس نے مجھے ڈیورس دی میری اولاد نہ ہونے کی وجہ سے. کیا یہ میری غلطی ہے؟ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری اولاد ہو. میں کیا کہہ سکتی ہوں، بٹ میری بہن اس میں نہ آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ پاک نے آپ کو ایک برے ریلیشن شپ سے بچا لیا ہو سکتا ہے کہ کل آپ کی مشکل بڑی یہاں پہ زندگی مشکل ہو جاتی ہے یہاں پر. اور اللہ آپ رو رہی ہیں، آپ مجھے روز دیکھتی ہیں، میرا تو جینا بھول گئی ہوں. مجھے زندگی کا کچھ سکون نہیں ہے، نہ امی سے بات کرتی ہوں نہ ابو سے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا میں کروں تو کیا کروں. اگر پھر بھی میں شادی کروں کسی اور سے تو اگر پھر اولاد نہ ہوئی کیا میری زندگی پھر ویسے بن جائے گی؟ اچھا چلے میں آپ کی اجازت سے جو آپ کا نمبر ہے نا وہ میں چاہوں گی اپنے سیکریٹری سے بھی شیئر کر دیں. لیکن وہ دیکھیں وہ اولاد ہونا یا نہ ہونا وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں، وہ دے کے بھی آزماتا ہے وہ نہ دے کے بھی آزماتا ہے. پر میری بہن کہیں پہ بھی آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اور ابھی آپ صرف اور صرف 19 سال کی ہیں، زندگی پڑی ہے. میں تو اپنے جتنے شوز کرتی ہوں یقین مانے 2 گھنٹے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہنسیں خوش ہوں اور 2 گھنٹے آپ کی زندگی میں اچھے گزرے. میں اپنا بھی مذاق اڑاتی ہوں، مخول کرتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ خوش ہوں. کوئی سنتا نہیں، ہم آپ کو سنیں گے، میں آپ کو سنوں گی. ہم آپ کو کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو ہم آپ کو ہیلپ دیں گے. لیکن آپ نے زندگی سے مایوس نہیں ہونا. 19 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتے، تو بہت کم عمر ہے ان کی. تو لاسٹ منٹ میں چاہوں گی بس آپ کچھ کلوزنگ ریمارک دے دیں. بات یہ ہے کہ اگین اللہ سے لا لگائیں، اور قرآن پاک جو ہے نا وہ سب مسئلوں کا، ہر طرح کی پرابلم کا حل ہے. انبیاء علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی مثال وہاں پر موجود ہے کہ 90 برس تک بھی اولاد نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہو رہے. زکریا علیہ السلام کی مثال موجود ہے قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ فرماتے جسے چاہیں بیٹی عطا فرمائے، جسے چاہیں بیٹی عطا فرمائے، جسے دونوں کسی کو چاہیں دونوں ہی نہ دیں. تو بد نصیبی سے ہر مسئلے کا خواتین پہ مدعا ڈال دیا جاتا ہے. کوشش کریں کہ جی ماں باپ ضرور سنیں بچوں کا. آپ تمام تو لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.